अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग जारी है, वहीं पर पाकिस्तान का भी एक अहम मौक़िफ़ सामने आया है सिक्योरिटी ज़राए से। और ये जो एक डिबेट चल रही थी कि क्या ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है, उसका भी उन्होंने जवाब दिया है। इसके साथ साथ कुछ अगर सियासी मामलात की बात करें तो इमरान खान साहब का मुकदमा एक बहुत अहम समात के लिए आज लग गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इससे मुतालिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस भी की जा रही हैं। जबकि आज इमरान खान साहब से मुलाकातों का भी दिन है, तो क्या आज की एक्सपेक्टेशंस हैं इमरान खान के हवाले से, क्या पेशरफ्त हो सकती है, इससे जुड़ी खबरें भी आपको देंगे। और ये भी बात करेंगे कि आज बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज साहिबा की मुलाकात भी हुई और इस मौके पर सहाफ़ियों ने उनसे बहुत अहम सवाल किया, उसका जवाब क्या आया और उस जवाब से क्या रिफ्लेक्ट होता है, वो तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से, क्योंकि अब बिल्कुल थोड़ी ही देर बाकी होगी जब आप लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का मुकदमे के लिए एक दिन पहले ही दरख्वास्त दायर की गई, यानी मंडे को दरख्वास्त दायर की गई लतीफ़ खोसा की तरफ से। और उसमें ये इस्तदा की गई कि इमरान खान साहब को ना सिर्फ ये कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में शिफ्ट किया जाए, बल्कि ये भी इस्तदा की गई कि उनके ज़ाती मुआलजीन को उन तक रसाई दी जाए। अगरचे हम ये देखते हैं कि रिसेंटली इमरान खान साहब के केसेस कोई जल्दी फिक्स नहीं होते, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यह दरख्वास्त फ़ौरन ही समात के लिए मंजूर हो गई और इसके ऊपर जो पहली हियरिंग है वो अगले ही दिन रख दी गई, यानी ट्यूसडे को आज के दिन हियरिंग भी रख दी गई है। कॉज लिस्ट में डाल दिया गया इसको। और दो रुकनी बेंच यानी जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस अरबाब आलमगीर पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच जो है इस दरख्वास्त पर समात करेगा। कुछ इस पर छोटे मोटे एतराज़ात भी लगाए गए थे, लेकिन उसके साथ ही वो ये दरख्वास्त सुनने जा रहे हैं। तो एक तो इस दरख्वास्त का फिक्स हो जाना ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि नॉर्मली हम देखते नहीं कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने के लिए कोई भी दरख्वास्त जो है उसको इतनी जल्दी एंटरटेन किया जाए। तो इस पर सब काफ़ी हैरान हुए। दूसरा, ये एक ऐसी दरख्वास्त थी जिसको खुद जस्टिस डोगर साहब नहीं सुन रहे इस समात में, तो इसलिए भी सब बड़े हैरान थे इसके ऊपर। और तीसरा, इसमें अब जो ओवरऑल एक इस वक्त माहौल है उसके तनाजुर में पॉलिटिकली भी इसको देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा है कि इस दरख्वास्त के ऊपर कोई अहम ऑर्डर भी आ सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो मुझे बज़ाहिर जो लगती है वो ये कि इमरान खान साहब के ज़ाती मॉलेज तक रसाई जो है उसका ऑर्डर शायद फ़ौरन से इस पर दिया जा सकता है। इसमें हस्पताल शिफ्ट किए जाने के हवाले से शायद फौरी ऑर्डर अभी ना आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टर्स की रसाई को किसी तरह से मैनेज किया जा सकता है और उसके लिए कुछ पसे पर्दा भी कोशिशें जारी थी। और दूसरी जो एक अहम वजह बनी है जो इस वक्त खित्ते के हालात हैं उसमें ज़ाहिर है कि कोशिश ये होती है कि जनाब अंदरूनी मामलात को थोड़ा सा नरम किया जाए। और नरम करने का मतलब ये नहीं है कि कोई इमरान खान को रिहा करने जा रहे हैं, लेकिन कोशिश इनकी ये होगी कि गैर ज़रूरी अपने ऊपर जो तनकीद है वो ना की जाए और मौका ऐसा ना दिया जाए अपोजिशन को जिससे ये तासुर मिले कि जनाब कोई आपस में इत्तफाक नहीं है। आपने देखा कि लास्ट टाइम जो DGIS PR साहब की प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई PTI पे तनकीद नज़र नहीं आई, कोई उस तरह से इमरान खान साहब के हवाले से जिस तरह उनका एक बहुत एग्रेसिव सा बॉडी जेस्चर भी होता है और बड़ी बॉडी लैंग्वेज भी उनकी उस तरह की होती है और बड़ा गुस्से का इजहार करते हैं आमतौर पर, तो ऐसी कोई चीज़ हमें उस दिन भी दिखाई नहीं दी थी। तो ये ऐन मुमकिन है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में इमरान खान साहब के हवाले से कोई एक डिमांड को मान ही लिया जाए ताकि थोड़ा यहाँ पे भी मामलात को ठंडा रखा जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो दरख्वास्त है उसका समात के लिए मंजूर होना और अगले ही दिन उसका लग जाना मुकदमे का और फिर उसमें इमरान खान साहब के लिए जो स्पेशली इस्तदा है तो उस हवाले से ऐन मुमकिन है कि कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो इस दरख्वास्त की सूरत में मिल जाए। ये मेरा अंदाज़ा है, मेरे पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं है जो मुझे पहले से खबर इस अदालत के अंदर से खबरें बता दें जैसे बहुत से हमारे सहाफ़ी हज़रात बता देते, लेकिन ये मेरा अपना एक असेसमेंट है हालात को देखते हुए। दूसरा, आज जो है एक इमरान खान साहब से मुलाकात का भी दिन है, बहनें भी जाएंगी ज़ाहिर है मिलने के लिए। बहनों की मुलाकात का तो इम्कान मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन वकला भी आज जाएंगे मुलाकात के लिए, उनकी भी एक 6 रुकनी लिस्ट जो है वो भेज दी गई है।
تو اب اس میں بھی عین ممکن ہے کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ دعوے پچھلے 2-3 ہفتوں سے چل رہے ہیں، ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی نہیں ملاقات بیرسٹر گوہر کی. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب خود بھی ابھی نہیں ملنا چاہ رہے. جیسے میں نے اس کے اوپر پچھلے کچھ دن پہلے اس پہ ولاگ میں بات کی تھی کہ شاید وہ خود اکیلے ذمہ داری بھی نہیں لینا چاہ رہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد آ کے وہ جو بھی گفتگو کریں گے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں رسپانسبل ٹھہرایا جائے گا، اور شاید وہ اسی وجہ سے خود اکیلے جا کے ملنا نہیں چاہتے. لیکن بہرحال مجھے ملاقات بہنوں یا وکیلوں کی تو نظر نہیں آ رہی، لیکن عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو کچھ نہ کچھ رسائی دے دی جائے. تھوڑا ماحول آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اس لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے بھی تھوڑا سا ٹھنڈا رکھا ہے ماحول، اور پچھلے پورا ہفتہ گزرنے کے باوجود اگرچہ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن کوئی ان کی جانب سے تنقید ایز سچ نہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ کی گئی ہے، اور نہ ہی آپ نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے براہ راست آ کے کوئی اس طرح کی گفتگو کی، نہ کوئی آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی احتجاج کی کال دی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو پس پردہ کچھ معاملات کو کوشش کی جا رہی ہے سیٹل کرنے کی، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے بھی کوئی ایگریشن نہیں شو کیا، اور اس سے یہ بھی تاثر گیا کہ چونکہ ارد گرد حالات ایسے ہیں تو ایسے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ مزید کوئی انٹرنلی ایسا نہیں تاثر دینا چاہ رہی کہ دیکھیں جی ہمیں تو پھر بھی ہم ملک کے اندر کیوس پیدا کر رہے ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے وہ الٹا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی، ہر کوئی یہ کہنا شروع ہو جائے گا کہ دیکھیں ملک کے حالات کیسے ہیں، انہیں اپنے احتجاجوں کی پڑی ہے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے اس وجہ سے بھی اس موقع کے اوپر کوئی خاص اس طرح کی چیز نہیں کی ہے. البتہ آج پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس تھا اس کے اندر انہوں نے بھرپور نعرے بازی بھی کی، اور آج صدر زرداری صاحب نے خطاب کیا تو ان کے خطاب شروع ہوتے ہی شور شرابہ شروع ہو گیا. عمران خان کی تصویریں لے کر وہ آئے ہوئے تھے، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، تو صدر صاحب بھی مسکرا رہے تھے. تو یہ البتہ وہاں پہ چلتا رہا معاملہ، لیکن ایز سچ کوئی بہت ٹف ٹائم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایسا دکھائی نہیں دیا. لیکن پی ٹی آئی نے جو ایک اچھا کام کیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو یہ پوری سچویشن ہے اس میں ایک کلیئر موقف ضرور لیا ہے، جبکہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں ہم وہ پولیٹیکل موقف ان کا دیکھ نہیں سکے. یعنی نہ تو آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این نے بحیثیت جماعت کبھی کوئی ابھی جو ریسنٹ سارا یہ معاملہ چلا ہے اس کے اوپر کوئی کلیئر موقف نہیں لیا، بس جی ہاں جی ہمیں شہادت پہ افسوس ہوا یہ وہ اور بس. اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کیا، صدر صاحب نے تو اس وقت تک کیا بھی نہیں تھا، تو انہوں نے بھی یہی بس افسوس ہے ہمیں تشویش ہے بس یہی باتیں. اور اسی طرح سے باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو یا بالکل خاموش رہی ہیں اور یا پھر انہوں نے کوئی تھوڑی بہت ہی ہل جل کی ہے، ویسے کوئی خاص کلیئر موقف نظر نہیں آیا. حیرت انگیز طور پر مولانا فضل الرحمان تو بالکل ہی خاموش ہوئے ہیں. جماعت اسلامی کی طرف سے جو اپنے حافظ صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ شاید ضرور کیا تھا، اس میں شاید انہوں نے اسرائیل اور ان کا نام لے کے بھی مذمت کی تھی، لیکن ایز سچ انہوں نے بھی گراؤنڈ پر کوئی آپ نے دیکھا کہ کوئی ریلی یا کوئی احتجاج یا کوئی یکجہتی کا اظہار کچھ نہیں کیا. پی ٹی آئی نے البتہ جو اس کے اوپر آفیشیل سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کی بلکہ انہوں نے ایران کے ساتھ باقاعدہ جا کر بھی اظہار یکجہتی کیا. انہوں نے آج ایرانی سفیر سے جا کر سفارت خانے میں ملاقات کی اور انہیں یہ کہا کہ ہم کوئی کسی ایک سیگمنٹ کی طرف سے نہیں بلکہ 25 کروڑ عوام کے نمائندہ کی حیثیت سے آپ کے پاس آئے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب گئے تھے، بیرسٹر گوہر صاحب گئے تھے، تو یہ ایک اچھا جیسچر تھا کہ کم از کم انہوں نے ان کو جا کے کنڈولنس بھی کی اور پوری سولیڈیرٹی شو کی. جبکہ دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہر 2-4 گھنٹے کے بعد ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جناب میری فلاں ایکسیلنسی سے بات ہو گئی، میری فلاں وزیر خارجہ سے بات ہو گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ ایران کے کسی اہم عہدیدار سے ابھی تک ملنے نہیں گئے، نہ ان سے کوئی بات کی ہے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے جانا تو وہاں پہ بھی فی الحال جس طرح کی وار سچویشن ہے تو کیا ہی جائیں گے، لیکن یہ کہ آپ کوئی ان سے بات کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی مصالحت کی اگر کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی کوئی ایسی ہمیں بظاہر دکھائی نہیں دے رہی بہت زیادہ. نواز شریف صاحب نے آج ٹویٹ کرنے کی ایک جرت چھوٹی موٹی ضرور کی ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ وہی یعنی کہ ہمیں بہت افسوس ہے شہادت پہ اور ہم بھی غمزدہ ہیں، اور بس وہی جس طرح آج کل تو ویسے ہی ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ محض ایک رسمی سی جو تعزیتی پیغامات ہیں اسی کی کارروائی کے لیے رہ گیا ہے، ورنہ تو اور کچھ وہ ٹویٹ کرتے ہی نہیں کبھی کسی عام معاملے کے اوپر. تو ابھی انہوں نے بھی بس یہ ایک تعزیتی پیغام ضرور دے دیا ہے. تو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس طرح سے کلیئر سٹانس لینے میں ناکام رہی ہے جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے لیا گیا بہرحال. اور یہاں پر نواز شریف صاحب اور ان لوگوں کی باتیں سن کے اور ان کے ٹویٹس پھیکے ٹویٹس دیکھ کے
یہی بات ہم سب کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ بہت کی جاتی تھی کہ جی عمران خان اسرائیل پہ کیا کہہ رہا ہے، عمران خان اسرائیل کے خلاف یا امریکہ کے خلاف کیا بات کر رہا ہے. عمران خان کے تو نہ صرف یہ کہ ویڈیو کلپس، ان کے ٹویٹس، ان کے تو بیانات کوئی 15 20 25 سال سے ایک جیسے ہی ہیں، اور وہ اس کے اوپر بھرے پڑے ہیں، ان کے ہر پیغام کے اوپر، ہر پلیٹ فارم کے اوپر. ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو نہ انڈیا کی نام لے کر مذمت کر سکے جب انڈیا نے ہم پر حملہ کیا، اور نہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی نام لے کر مذمت کر سکے جب کہ انہوں نے آپ کے پڑوس میں کیا قہر ڈھایا، اور کیا انہوں نے جو ہے وہ غزہ میں قہر ڈھایا. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اور جو گیدڑشپ ہے اس میں ایک فرق ہوتا ہے. آپ کی ایک کرج ہوتی ہے. ہر جگہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ تلوار سونت کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلا وجہ اپنے گھر میں بھی لڑائی ڈلوا لیتے ہیں کہ آؤ بھائی ہمیں بھی مارو، لیکن پھر بھی آپ کی ایک کرج جو ہوتی ہے وہ آپ کی قوم کو کھڑا کرتی ہے، جو کہ ہمیں اس وقت ایران میں نظر آ رہا ہے. دیکھیے سب کو پتہ ہے کہ ایران کا، امریکہ کا، اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جو امریکہ کے پاس اس وقت ہتھیار ہیں، جو ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، جس طرح سے وہ اس وقت اسلحے سے لیس ہے، ظاہر ہے کہ ایران تو اس کے مقابلے میں آٹے کے نمک کے برابر بھی نہیں. لیکن اصل بات جس کی وجہ سے وہ اس وقت کھڑا ہوا ہے وہ آپ کی ایک لیڈرشپ کی کرج ہوتی ہے. وہ آپ کی ایک قوم بطور قوم آپ کے اندر ایک ہمت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لیٹ جانا ہی عافیت ہے، بلکہ آپ کھڑے ہو کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ اگر طاقتور ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر غلط صحیح کہنے کا اور کرنے کا حق حاصل ہے. کوئی تو آپ کو آپ کا ہاتھ روکنے والا ہو. تو وہ ہمیں ایران میں نظر آ رہی ہے. چاہے جتنی بھی ان کی کیپیسٹی ہے وہ بھرپور مزاحمت کر رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں. اب تو یعنی وہ خود حیران ہو رہے ہیں کہ جناب اتنا تو اندازہ بھی نہیں تھا جتنی وہ مزاحمت کر رہے ہیں. تو انہوں نے جتنا کچھ بھی میزائل سسٹم ہی ہے ان کا، جو کچھ بھی ہے، لیکن وہ آخری میزائل تک بھی مزاحمت کریں گے بھلے ان کے پاس کچھ بچے نہ بچے. تو وہ تو لگے ہوئے ہیں. ابھی یہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس کے مطابق آج تو انہوں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم بہت زوردار اٹیک کریں گے. ادھر سے امریکہ کے ٹرمپ صاحب نے بھی اعلان کیا کہ آج تو ہم بہت زوردار اٹیک کرنے والے ہیں. تو ظاہر جنگوں میں تو مخالف جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو ایسے تھریٹ کرتے ہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے. تو میں یہ ضرور دیکھ رہی تھی کہ جو ایران کی طرف سے یہ اسٹریٹجی ہے کہ جہاں پر انہوں نے گلف کے لوگوں کو، کنٹریز میں جو امریکی بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، تو وہاں پر بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ ایک سٹانس مختلف بھی ہے اس حوالے سے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں اٹیک کرنا چاہیے تھا. میں بہت سے تجزیہ کاروں کو بھی سن رہی تھی اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر وہ اپنی جنگ ضرور جاری رکھتے، مزاحمت کرتے، لیکن ان ممالک کو اٹیک نہ کرتے. اس سے ان کی سفارتی پوزیشن بھی کمزور ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی ہوتی ہے تو یہ پھر ہر طرف سے محاذ اپنے لیے کھولنے والی بات ہوگی. آج سیکورٹی ذرائع کی طرف سے بھی ایک خبر جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ چل رہی تھی، اور اس میں یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ جی سیکورٹی ذرائع نے کچھ سوالوں کے جواب دیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو پہلے یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جناب جو ایران ہے اس کے بعد پاکستان کی باری ہے، تو یہ بہت سے سینئر لوگ بات کر رہے ہیں. تو پہلے تو آپ یہ غلط فہمی نکال دیں، کوئی ایران کے بعد پاکستان کی باری نہیں ہے، نہ کوئی پاکستان کو اس طرح سے میلی نظر سے دیکھ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران میں بہت فرق ہے. پاکستان ایران نہیں ہے، اور پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اور کسی بھی ایٹمی ملک کے ساتھ کوئی بھی اس طرح آ کے جلدی پنگا نہیں لے سکتا. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ادھر جو ہے کام ہلکا نہیں ہے. اور دوسری بات، پاکستان کی فوج بھی تگڑی فوج ہے، پروفیشنل فوج ہے. ہمارے پاس ایئر فورس بھی ہے. تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس کو جواب جو ہے وہ بھرپور ملے گا. لہٰذا پاکستان کی طرف کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھے گا. تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی ایران یا افغانستان کی طرح پاکستان کو ترنے والا سمجھتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے. دوسرا، سیکورٹی ذرائع سے چلنے والی خبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ جو ایران ہے وہ اپنا جواب ضرور دے، لیکن جو دوست ممالک ہیں ان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ کہ پھر اگر ایران وہاں پر حملہ نہ کرے تو پھر کہاں کرے؟ کیونکہ ظاہر امریکہ تک پہنچنا اس کے لیے اتنا کوئی جیٹ طیارے اس کے ہیں نہیں ہے کہ جو وہ بیچارے وہاں جا کے اٹیک کر سکیں. اور اسرائیل میں بھی وہ جتنی بمباری کر سکتے ہیں میزائل کے تھرو وہ اس کے اوپر ظاہر اٹیک کر رہے ہیں. تو ان کو جو یہاں سے ریفیولنگ ہوتی ہے، جو بیسز یہاں پر موجود تھی، تو وہ اس وجہ سے وہاں پہ کر رہے ہیں. اور ان کا یہ موقف ہے کہ ان ممالک نے جو یہ اڈے دیے ہوئے ہیں امریکہ کو،
تو یہ امریکہ کی ٹیریٹری بن گئے نا. تو آپ اپنے اس کو دل پہ نہ لیں کہ ہم آپ کے اوپر حملہ کریں، یہ ہم امریکہ ہی کی ٹیریٹری سمجھ کے اس کے اوپر حملہ کریں. ان کا موقف اس کے اوپر یہ ہے کہ اس سے بغیر جو ہے وہ جو ان کے سہولت کار ہیں، ہم ان کو کیسے اس چیز کو جو ہے ان کے جو ہڈن آپ کہہ لیں کہ ہیونز ہیں، ان کو ہم اس لیے ٹارگٹ کریں کہ یہاں سے وہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ اب اس میں ویسے اگر دیکھا جائے تو ایک لاجیکل کویشچن آج میں دیکھ رہی تھی، بہت سے لوگ یہ بات کر بھی رہے تھے کہ اگر ہم یہی موقف جو ہے وہ ایران کا سمجھتے ہیں کہ غلط ہے اور انہیں نہیں اٹیک کرنا چاہیے دوسرے ممالک کے اوپر، تو پھر اس وجہ اس طرح تو پھر جو ہمارا موقف افغانستان کے اوپر حملے کا ہے، کیا وہ بھی کمزور نہیں پڑ جاتا؟ کیونکہ افغانستان پر بھی حملے کرنے کا ہمارا تو موقف یہی ہے نا کہ جی انہوں نے ہمارے خلاف جو دہشت گرد استعمال ہو رہے ہیں ان کو پناہیں دی ہوئی ہیں، وہ ان کو بیک کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم جو ہے اس لیے ڈائریکٹ جا کے افغانستان پہ حملہ کر رہے ہیں. تو پھر اگر یہ بات ہے تو پھر اس لحاظ سے تو ایران کا بھی یہی موقف ہے کہ بھائی چونکہ انہوں نے وہاں پہ انہیں جگہ پرووائڈ کی ہوئی ہیں، وہاں سے وہ ہم پر اٹیک کر رہے ہیں، تو پھر ہم ان جگہوں کو تو اٹیک کریں گے. تو پھر اگر ہم اس بات کو اپنے لیے صحیح سمجھتے ہیں تو پھر ہم ایران کے لیے اس کو کیسے غلط کہیں؟ اور اگر ہم اس کو ایران کے لیے غلط کہہ رہے ہیں تو پھر ہم خود کیوں وہ کام کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک ڈفرینس ہمیں نظر آتا ہے اپروچ کا. باقی یہ بات تو درست ہے کہ پاکستان کے پاس جو پاور ہے اور جو پاکستان کی اس وقت سٹینڈنگ ہے، ظاہر ہے کہ کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا نیوکلیئر کسی پاور کو جا کے ہٹ کرنا. لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کسی کو ضرورت بھی کیا ہے کہ وہ پاکستان کو آ کے کوئی ہٹ کرے یا اس کے اوپر چھیڑ چھاڑ کرے. یہ تو تب ضرورت پڑتی ہے نا کہ جب کوئی کسی بات کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈ لیتا ہے، جب کوئی کسی کو کسی وجہ سے انکار کرتا ہے. تو جب ہم ویسے ہی جو آپ کی سامراجی قوتیں ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر پیار محبت چمیاں جپھیاں کر کے چل رہے ہیں، تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ آ کر جو ہے وہ ہمارے اوپر اٹیک کرے گا؟ ہم نے تو انہیں کسی بات پہ نو بھی نہیں کہا، نہ ہم ان کے لیے کسی بات پہ سٹینڈ لینے سے انکار کر رہے ہیں. اگر انہوں نے ہمیں بورڈ آف پیس میں شامل کیا ہے، ہم شامل ہو گئے ہیں. اگر انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم ایران کو مار رہے ہیں، آپ نے مذمت نہیں کرنی، تو ہم چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. اگر وہاں پہ غزہ میں سب کچھ چل رہا تھا تو ہم اس کے اوپر کوئی ہم نے ایسا خاص وہ نظر نہیں آیا کہ ہم نے ایک رسمی اخلاقی کرتے رہے مذمت. لیکن اس طرح سے تو مقصد یہ کہنے کا کہ جو انہیں فیل ہو کہ یہ لوگ تھریٹ ہو سکتے ہیں تو وہ اس پہ اٹیک کریں گے نا. جن کے بارے میں ان کو یہ کنفرم ہے کہ بھائی ان کو تو ہم جہاں چاہیں ان کی معاشی گلا دبا دیں تو یہ گھٹنوں کے بل نیچے گر جائیں گے، تو انہیں کیا پڑی ہے کہ وہ آ کے ہمارے اوپر اٹیک کریں؟ تو اس میں ان دو باتوں میں فرق ہوتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، اور پاکستان جو ہے اس کا دفاع تو انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اس میں تو ہمیں یقین ہے انشاءاللہ. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ اسٹریٹجی وائز تو پھر اس میں بہت سارے سوالات اپنی جگہ موجود ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو لیڈرشپ ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت پاکستان کے اوپر، جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہ تو ہمیں خوشامدیوں کا ٹولہ نظر آتی ہے. ان میں تو ایسا لگتا ہے کہ منہ میں زبان ہی نہیں رہ گئی ہے. ان کا تو یہ حال ہو چکا ہے، کمزوری اور بزدلی کی انتہا پر ہیں اس وقت یہ لوگ. مثلاً ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں 22-35 بندے آپ نے مار چھوڑے ہیں مظاہرین، یہ تو آپ کے حالات ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے آج یہ مریم صاحبہ اور بلاول بھٹو جو ہے یہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں، اور ان کی جو آپس میں انٹریکشن بھی ہوا. اس کے بعد صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جی شہباز شریف صاحب نے تو نوبیل کے پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام اناؤنس کیا تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ان کا صحیح فیصلہ تھا؟ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کو آپ اندازہ لگائیں 2-3 مرتبہ ان سے یہ سوال کیا گیا راہداری سے گزرتے ہوئے، اور ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، اتنی اہلیت نہیں تھی کہ وہ اس کا جواب دے سکتے، ہاں یا نہ کہہ سکتے. کیسے کہتے؟ مطلب اگر وہ یہ کہتے کہ ہاں ہونا چاہیے ان کو ابھی بھی نامزد، تو پھر تو ظاہر انہیں پتہ چلتا کہ بیک لیش آتا ہے گھر سے. اور اگر وہ یہ کہتے کہ نہیں ہونا چاہیے تو اتنی جرت کہاں سے لاتے کہ وہ یہ کہتے کہ جی ٹرمپ کو نہیں ملنا چاہیے؟ تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی اختیار کی. جب مریم نواز صاحبہ سے پوچھا یہی سوال تو وہ پہلے تو خاموش رہیں، اوائڈ کرنے کی کوشش کی. 2-1 مرتبہ جب پوچھا تو پھر کہا کہ جی شہباز شریف صاحب نے جو بھی کیا ہے ملک کے لیے وہ بہتری کے لیے کیا ہے، اس حالات میں تو سروائیو کرنا ہی بڑی بات ہے. تو یہ تو ان لوگوں کی لیڈرشپ ہے کہ آپ منہ کھول کے یہ تک نہیں کہہ سکتے. آپ اس کا بڑا آسان جواب دے سکتے تھے، آپ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم نے جب ان کا نامزد کیا تھا نام، اس وقت انڈیا پاکستان کے کانٹیکس میں کیا تھا کہ بھئی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن اس کے بعد ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ آ کے اس طرح سے ظلم کریں گے ایران کے اوپر. اتنی تو بات آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی اس کانٹیکس میں کیا گیا تھا. لیکن ان میں اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ یہ اتنی بات ہی کہہ سکیں کہ ہمارا اس وقت کا فیصلہ غلط تھا.
تو یہ ان لوگوں نے لیڈ کرنا ہے پاکستان کو، جو اپنے کسی بھی موقف کے اوپر جو ہے وہ سیدھا کھڑے ہو کے جواب تک نہیں ایک دے سکتے کہ یہ ہمارا موقف ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ آپ کے آنے والی نسلوں کے اوپر بھی مسلط کرنے کے لیے پوری تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری، یہ مریم نواز صاحبہ جنہوں نے کبھی 1 گھنٹہ کام نہیں کیا، جو سونے کے چمچ لے کے منہ میں پیدا ہو گئے ہیں اور اوپر سے بغیر کسی سٹرگل کے جو ہیں وہ بن کے چیئرمین اور چیئر پرسن پارٹیوں کے بیٹھ گئے ہیں، تو آگے ان لوگوں نے اگر لیڈ کرنا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں۔ اور بلاول بھٹو تو پھر بھی کوئی 4 حرف جانتے دنیا کے بارے میں، شاید کوئی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ تو ماشاءاللہ پتہ ہی آپ کو جو ان کے کتنی لائک فائک ہیں وہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں نے آپ کو لیڈ کرنا ہے، جو 2 لفظ جو ہیں اپنے مفاد کے یا اپنی قوم کی ترجمانی کے ادا نہیں کر سکتے، صرف اس لیے کہ جناب اگلا بندہ بڑا طاقتور ہے، تو اس لیے ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے۔ تو بھائی کیوں انہوں نے آپ کو اٹیک کرنا ہے؟ جب اس طرح کے لیڈر پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس، تو کیوں انہوں نے آپ کو اٹیک کرنا ہے؟ اٹیک وہ ان جگہوں پہ کرتے ہیں جہاں پہ رجیم چینج کرنے میں انہیں کوئی مشکل ہو، تو انہیں پھر وینیزویلا جیسے آپریشن کرنے پڑتے ہیں، انہیں پھر اس طرح ایران کے اوپر حملے کرنے پڑتے ہیں۔ وہ جہاں پہ باجوہ صاحب کو ایک سائفر آ جائے اور رجیم چینج ہو جائے، تو وہاں پہ انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آ کے باقاعدہ اپنا اسلحہ گولہ بارود جو ہے وہ ضائع کریں گے، یا خدا نخواستہ وہ کوئی اور کسی طرح کی جو ہے وہ پاکستان کو کسی بندش کا شکار کریں گے؟ انہیں کیا ضرورت ہے؟ ہر چیز تو انہیں پلیٹ میں رکھ کے ہم ویسے دے دیتے ہیں ان کی خواہش کے مطابق۔ اس بات کے اوپر لالے پڑے ہوئے ہیں کہ جناب وہ ناراض نہ ہو جائیں، تو پھر وہاں پر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ تو بہرحال یہ جی صورتحال تھی، لیکن دوسری طرف یہ اب دیکھنا ہوگا کہ آگے اس جنگ کا کیا انجام ہوتا ہے، کیونکہ فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ ابھی کچھ عرصہ یا کم از کم چند ہفتے چل سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کو روکا کیسے جائے، اس میں کون کردار ادا کر سکتا ہے۔ کوئی ایسی شخصیت عالمی سطح پر نظر تو نہیں آ رہی کہ جو آ کے اس میں کردار ادا کرے کہ جناب جنگ کو روکنا ہے، اب اس میں کوئی اپنا ہم ثالثی کریں، کچھ کریں۔ تو البتہ یہ خوش آئند بات ہے کہ کم از کم برطانیہ نے کہا جی ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں۔ چائنا کی طرف سے فائنلی ایک ان کو بھی ہوش آئی ہے، جاگے، وہ انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بھئی یہاں پہ خطے کے مفاد میں نہیں ہے یہ سب کچھ، تو انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے۔ کچھ لوگوں کا ویسے اندازہ ہے کہ جو ایران اس وقت تک بھی اگر فائٹ کر رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں انہیں کوئی پیچھے سپورٹ چائنا کی حاصل ہو سکتی ہے۔ ممکن ایسا ہو، لیکن بظاہر تو ایسی کوئی نظر نہیں آ رہی انڈیکیشنز جس سے یہ لگے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو اسپین کے ہیں صدر، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہم اس جنگ کے خلاف ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جنگ ہونی چاہیے۔ تو اب مختلف جو ممالک ہیں وہ اپنا اپنا یورپ تو کوئی ایسا سخت موقف نہیں لے گا، کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کے نیچے ہی ہوتا ہے ہمیشہ، تو اس لیے ان کی طرف سے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن جنرلی یہ اب جو گلف ممالک ہیں ان کا امپورٹنٹ ہے سٹانس کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر سوچتے ہیں۔ جو فی الحال نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ جو ایران کی طرف سے اٹیک ہوئے ہیں اس کی وجہ سے وہ لوگ ظاہر ہے پریشان بھی ہوئے ہیں، ان کی معیشتیں بھی ہلی ہیں، لیکن کیا اس سے وہ ریونج کی طرف جائیں گے کہ جی ٹھیک ہے پھر اور مل کے بمباری کریں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو رکوانے میں پھر اپنی کوئی کوشش کریں گے؟ یہ اب سوال ان کے اوپر ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔